बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में हो क्या रहा है, ये आपसे शेयर करते हैं। और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है क्या वाकई वही कुछ है, क्योंकि कल सारा दिन ख़बरें गर्दिश करती रहीं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। और एक ही जो लाइक माइंडेड सोशल मीडिया था, हमारे दानिश्वर हज़रात जो कि हुकूमत के इंतहाई करीबी, बल्कि हुकूमत को लाने वालों में उनका शुमार होता है और मुशीरान में भी शुमार होता है। लिहाजा ऐसे तमाम दानिश्वर जो हैं कल कुछ ट्वीट्स करते रहे। और वो ट्वीट्स, एक तो ये कि चलचलाव है हुकूमत का, किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं वज़ीर आज़म ने, और वो अहम सलाह मशवरा कर रहे हैं। वो कौम से ख़िताब करने वाले हैं और कौम से ख़िताब में वो ऐलान करेंगे या फिर हुकूमत रखेंगे या नहीं रखेंगे। और ज़्यादा इम्कान यही कहा जा रहा था कि वो कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। फिर साथ ही साथ एक और नैरेटिव भी चल रहा था, और वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर सामने आए, मिलिट्री लीडरशिप, और वो खुलकर हिमायत का ऐलान करे इम्पोर्टेड कंपनी का। और जो तहरीक एतमाद के नतीजे में हुकूमत बनी है, शहबाज हुकूमत का खुलकर हिमायत का ऐलान करें। और अगर खुलकर हिमायत नहीं करनी थी तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ायदा क्या। अब ख़ुद वो जो दानिश्वर हैं, जो कि लाइक माइंडेड हैं हुक्मरान इत्तेहाद के, वो ख़ुद कह रहे हैं कि अब ये तहरीक अदम एतमाद फिर लाने की क्या ज़रूरत थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, अगर उन्होंने खुलकर आना ही नहीं था। अब न्यूट्रल रहने का दौर ख़त्म हो चुका है। ये हो रहा है जी, आज की कल की ये सारा दिन गुफ्तगू होती रही, जबकि क्या वाक़तन ऐसा है। और फिर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है वो मान नहीं रहे नवाज़ शरीफ साहब की बात, और वो असम्बली नहीं तोड़ रहे। मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल दूसरी बात करके गई, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हुक्मरान इत्तेहाद के हम ख्याल दानिश्वर थे, हम ख्याल दानिश्वर और हम ख्याल मीडिया हाउसेस, वो तो ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं साथ, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, और उनको अकेला छोड़ दिया है, रास्ते में ला के भटका दिया है। उनमें से एक वो भी एंकर, कभी एंकर बन जाते हैं, कभी माहिर खेलियात बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, जो उनके सबसे जो है ओपनर बैट्समैन के तौर पे लिया जाता है। और वो क्या फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि उन्होंने तो खुलकर बात ही कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी जो नाकामी है, ये क्राइसिस के ज़िम्मेदार जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी, नजम सेठी साहब। अब नजम सेठी साहब तो उन लोगों में शामिल हैं जो कि पैगाम रसां भी थे, जो कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाते थे। तो ये आखिर माजरा क्या है, क्या वजह है, उसकी रीज़न क्या है, ये क्यों इस तरह का डिमांड की जा रही है कि जनाब खुल कर आएँ अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनाब बाजवा साहब खुल कर सामने इजहार करें। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये है जी कि ये सिर्फ पब्लिक प्रेशर है, और पब्लिक प्रेशर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास जो इतलात हैं तमाम गुड्डी है। उसकी वजह ये है कि अगर ये बात सच होती तो फिर मरियम सफदर साहिबा जल्द से जुलूस कर रही हैं, जलसों से खिताब कर रही हैं। वो बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, बल्कि वो एक और बात कर रही हैं। उन्होंने ARY और ARY के एंकर्स पे ठीक ठाक धमकियाँ लगाईं, और धमकियाँ लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ARY और उसके एंकर्स रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़। अब ARY और हम लोग और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, ये कुछ बात हज़म नहीं हो रही। और मरियम सफदर साहिबा ये बात कहें तो और भी ताज्जुब लगता है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें, मरियम सफदर साहिबा की तकरीरें, उनके रहनुमाओं की तकरीरें, डॉन लीक्स, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। तो उनके होते हुए भी क्या किसी और की ज़रूरत है कि वो रियासतों पे, रियासती इदारों पे हमला करें? तो ये मामला कुछ और है। अब आते हैं ज़रा ग्राउंड पे
کہ بات چیت کیا چل رہی ہے۔ بات چیت یہ چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد اگر وہ مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور کھل کر آتے ہیں تو جناب کھل کر آئیے، سپورٹ کریں اور ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم اگست 2023 تک کہیں نہیں جا رہے اور ہم حکومت کریں گے، اور حکومت کی طرف آنے والی ہر گرم ہوا کو روکا جائے گا تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ روکے گی۔ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی یقین دہانی لے لی جائے، اور اگر اس طرح کی گارنٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ سخت فیصلے کریں اور معیشت کو سنبھالا دیں، اور معیشت کو سنبھالا دینے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور طلب بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہ کہے گی اور اپنی حمایت نہیں کرے گی اعلان کھلم کھلا، اور اس بات کی ضمانت نہیں دے گی کہ وہ 23 ستمبر 2023 تک اس حکومت کو ہر حال میں برقرار رکھیں گے، تو کیا ہے جناب، تو پھر تو بات ہے درست، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پاکستان کی معیشت کو ہم کیوں ٹھیک کریں، اور پاکستان کی معیشت جانے اور پاکستان جانے، ہم تو اس وقت ٹھیک کریں گے جب ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ ہوگا۔ اب اس کے بدلے میں جو بات وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، سب وہ کہتے ہیں جناب آفر کر دیں جناب باجوہ صاحب کو کہ آپ 1 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہم آپ کو کرتے ہیں، اور 1 سال ہی آپ لے لیں اور 1 سال ہی ہمیں دے دیں۔ آپ کا 1 سال نومبر سے شروع ہوگا، ہمارا 1 سال ابھی سے شروع ہو جائے گا، 1.25 سال، ہمیں 1.25 سال ملے گا، آپ کو 1.5 سال ملے گا۔ یہ آفر کروائی جا رہی ہے۔ آفر پہنچی ہے نہیں پہنچی اس کا ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ان ہاؤس جو حکمراں اتحاد ہے ان کے ہاں یہ بات چل رہی ہے کہ جناب یہ آفر کریں، بہت اچھا زبردست ڈیل بن جائے گی، 1.5 سال آپ ان کو دیں اور 1.25 سال خود لے لیں، اور پھر انتخابات جو ہیں وہ بھی انہی کی زیر نگرانی ہوں گے، تو وہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے۔ یہ آفرز کروائی جا رہی ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ آفرز کروائی جا رہی ہیں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کھل کر بیان دے چکے ہیں کہ جن صاحب نے نہ ایکسٹینشن لینی ہے، اور اگر آفر ہوئی تب بھی نہیں لینی اور خود بھی نہیں، وہ ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات تو جن صاحب خود کہہ چکے ہیں۔ دوسرا، اس وقت جو عوامی رد عمل ہے، عوامی رد عمل اور عوام کی جو شعور آگاہ ہوا ہے اور سڑکوں پہ ہے، وہ بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ اگر پی بھی لیا جائے ملک کی خاطر، 1 سال کی توسیع لے بھی لی جائے ملک کی خاطر، اور اس حکومت کو سپورٹ کر دیا جائے معیشت کی بہتری کے لیے، تو بھی جو عوام کا رد عمل ہے وہ سخت ترین ہوگا، اور اصل مسئلہ ہی عوامی رد عمل ہے، کیونکہ اس وقت تمام سروے کیے جا چکے ہیں، ہمارے لوکل بھی اور غیر ملکی ادارے بھی سروے کر رہے ہیں۔ ان سرویز کے مطابق اس وقت اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، الیکشن جیتے گا تو عمران خان جیتے گا۔ ایون یہ بات سی آئی اے کی طرف سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی بریف کیا جا چکا ہے کہ اس وقت یہ سٹیٹس ہے۔ اب اس سٹیٹس سے نکلنا جو ہے وہ مصیبت بنتا جا رہا ہے، اس لیے جن صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، اور ان حالات میں تو یہ خبر بھی آنا جو ہے وہ بالکل زہر قاتل ہوگا، لہٰذا یہ ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور ابھی تک ادھر سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ تو وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ایک طرف عوام ہے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور دوسری طرف چند مہینوں کی حکومت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے ادارے کو کیوں بدنام کریں، پہلے ہی الزام بہت ہے کہ یہ ساری تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو لانے میں، اس کو کامیاب کروانے میں ہمارا ہاتھ ہے، اور جب ہمارا ہاتھ اس حد تک وہ کہہ رہے ہیں، ان حالات میں بھی کہہ رہے ہیں، تو ذرا سوچیں اگر ایک تاثر ہلکا سا شائبہ بھی چلا گیا کہ اس حکومت کو بچانے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، تو وہ تو بالکل ہی کوئی رہی سہی کسر ہے جو وہ بھی دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔
تو یہ معاملہ ہے، اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ کل ARY اور ان کے اینکرز پہ جو ہیں وہ سیخ پا ہوئی ہیں، اور انہوں نے سنگین ترین الزامات لگائے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ وہ الزامات میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی حقیقت ہو، لیکن جو بات ہے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، سیاسی طور پہ ایک گمنام موت دینا تھی۔ یہ گمنام سیاسی موت دینا تھی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں۔ وہ سیاسی طور پہ وہ موت واقع نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب جو مر کر بھی زندہ ہو گئے ہیں، ہار کر بھی فاتح ہیں، اور جو جیتنے والے ہیں وہ جیت کر بھی فاتح نہیں ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں اس وقت ایک اور ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ پھر یہ خطرناک کھیل کیوں کھیلا گیا، پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کیوں لے جایا گیا۔ اس کی ایک خبر دیتا ہوں آپ کو کہ 3-4 دن پہلے اجلاس ہوا اسٹیٹ بینک اور متعلقہ اداروں کا، گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں دیگر متعلقہ اداروں کا ایک سیشن ہوتا ہے، اس میں جائزہ لیا گیا پاکستان کی معیشت کا۔ تو پتہ یہ چلا اعداد و شمار کے نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ جناب پاکستان نے پچھلے 3 سالوں میں ریکارڈ ترقی کی ہے۔ پاکستان کی معیشت پچھلے 3 سالوں میں ریکارڈ توڑا ہے اسٹیبلٹی کا، اور پاکستان کی شرح نمو جسے GDP کہتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے 5.9 تک پہنچ گئی ہے۔ 5.9% اضافہ ہوا ہے شرح نمو میں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہتر سے بہترین حکومت نے بھی زور لگا لیا تھا، تب بھی وہ 5.12 سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ تو پاکستان کی جو شرح نمو ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار ہے، پچھلے 3 سالوں میں وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ تو پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، اور لیکن اس کو بریکیں لگا دی گئیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہوئی تھی، پاکستان کے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہو رہے تھے، پاکستان کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اربوں ڈالر پاکستانی اوورسیز بھیج رہے تھے، اور پاکستان پیٹرولیم پرائسز، ڈیزل، اس کی قیمتیں بھی 30 جون تک فکس کر دی گئی تھیں۔ تو جب پاکستان اتنی ترقی کر رہا تھا تو پھر یہ سب کچھ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو خبر ہے کہ اس شرح نمو اور جو معاشی اشاریے ہیں بہتری کے، ان کو چھپانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں اناؤنس کرنے کی۔ 3 دن تک اس کو دبائے رکھا، پھر محب وطن لوگ آئے میدان میں اور انہوں نے اس خبر کو لیک کی، اور لیک کرنے کے بعد پھر حقائق کو جو اعداد و شمار تھے وہ بھی جاری کیے گئے۔ تو جناب اگر پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو پھر یہ سارا کھلواڑ جو ہے وہ کس قیمت پہ کیا گیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ تھا تو یہ سارا کچھ برباد کس نے کیا اور کیوں کیا اور کس مفاد کی خاطر کیا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو کہ آنے والے دنوں میں تنگ کرے گا۔ اسی لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدستور تیاری کر رہے ہیں، اور اگر انہیں عام انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو پھر وہ بہت ہی لاؤڈلی بولیں گے اور آؤٹ آف دا باکس جا کے بولیں گے، اور وہ جو بولیں گے وہ اس کے اثرات سے بچنا کافی مشکل ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کافی مشکل ہوگا، کیونکہ خان صاحب کے پاس کہنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ انہوں نے ابھی تو ایک ہی پہلی پٹیاری جو کھولی ہے وہی اتنا کچھ کر رہی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں نہیں، اس میں کچھ دستاویزی ثبوت ہیں، اور وہ دستاویزی ثبوت جب لہرائے جائیں گے تو پھر ماحول جو ہے وہ سب کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، اور یہ ہے جناب چیز کہ آپ آفر کریں، 1 سال ان کو دیں، 1.25 سال خود لے لیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیلیں ویلیں جو ہیں، اس سے سوائے اس پرسیپشن کی نفی کرنی چاہیے DGI SPR کو، اور اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں پھیلیں اور لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ DGI SPR پاک فوج کے ترجمان کو کھل کر اس کی تردید کرنی چاہیے۔ تو یہ ہو رہا ہے جی انشاءاللہ۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک
کرنے والے ہیں تقریر، تو اس تقریب میں کافی کچھ کہیں گے، کچھ نیا بھی بولیں گے. آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.